बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप किसी बच्चे को अडॉप्ट कर सकें या लेपालक बच्चा अपनी गोद में ले सकें और उसको कानूनी हैसियत उस रिश्ते को दे सकें। तो इस सिलसिले में हम आज 3 चीज़ें बुनियादी तौर पर इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तानी कानून इस चीज़ की इजाज़त देता भी है या नहीं देता। दूसरा ये कि अगर इजाज़त देगा तो फिर उस बच्चे और उस वालिदैन के क्या हकूक़ होंगे एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि हकीकी औलाद और हकीकी वालिदैन तो एक दूसरे के ऊपर उनको बाकायदा हकूक़ होते हैं और उनके उस रिश्ते की बुनियाद पे काफ़ी सारे राइट्स जो हैं वो कानून उनको देता है। और तीसरी बात ये कि अगर कोई बच्चा जो है उसको कोई बंदा अगर लेपालक के तौर पे गोद में लेता है तो क्या ऐसी सूरत में अदालत से डिक्लेरेशन की डिग्री ली जा सकती है, या जिसे हम इस्तक़रार हक़ की डिग्री कहते हैं, वो ली जा सकती है। और अगर ली जा सकती है तो क्या किसी बालिग़ बच्चा, जब वो बच्चा बालिग़ हो जाए, उसकी उम्र भी बड़ी हो जाए, तो उसके बाद भी ये डिग्री हासिल की जा सकती है या नहीं की जा सकती। और क्या ये कई दहाइयों के बाद भी उस बच्चे की बाबत, यानी बच्चा तो कई दहाइयाँ पहले आपने गोद ले लिया हो लेकिन बाद में आपको ख्याल आए कि हमने इसको लीगलाइज़ नहीं करवाया, तो उस सिलसिले में भी अदालत में भी इस्तक़रार हक़ का दावा किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। बुनियादी तौर पे ये 3 सवालात आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस्लामाबाद का एक रीसेंट फ़ैसला जो अभी 2022 में आया है, वो रेगुलर फ़र्स्ट अपील थी 620, उसमें जस्टिस बाबर सितार ने ये एक बड़ी डिटेल जजमेंट इस पाकिस्तानी कानून के मुतल्लिक दी है जो अडॉप्शन से मुतल्लिक है, और बड़ा ही एक वाज़िया फ़ैसला जो है वो 18 नवंबर 2022 को जो है हाई कोर्ट ने दिया है। तो इसमें बुनियादी तौर पे ये था कि जो वालिदैन थे जिन्होंने बच्चा अडॉप्ट किया हुआ था, उन्होंने सिविल कोर्ट में इस्तक़रार हक़ का दावा किया कि हमने बच्चा 1986 में गोद में लिया था और उस वक्त से लेके आज तक हम बच्चे की परवरिश करते चले आ रहे हैं, उसे बतौर वालिदैन हम ट्रीट कर रहे हैं वालिदैन के तौर पे, और उसकी मुकम्मल ज़रूरियात का हमने ख्याल रखा हुआ है, उसकी तालीमी ज़रूरियात, उसकी लिबास की, उसकी जो भी जैसे वालिदैन बच्चों का रखते हैं, तो आज तक हम उसके वालिदैन के तौर पे अमल करते आ रहे हैं। लेकिन अब 2021 में उन्होंने एक अडॉप्शन डीड बनाया, यानी पहले उन्होंने 86 में बच्चा अडॉप्ट किया, उस वक्त कोई डीड या कोई तहरीर इस बाबत ओरिजिनल वालिदैन के साथ उन्होंने तहरीर नहीं किया था। 2021 में जाके उनको इसकी ज़रूरत पेश आई तो उन्होंने एक आपस में मुआहदा या डीड बनाया जिसे अडॉप्शन डीड कहते हैं, और फिर उसकी बुनियाद पे उन्होंने सिविल कोर्ट में डिक्लेरेशन हासिल करने के लिए सिविल सूट किया जिसे इस्तक़रार हक़ का दावा कहते हैं। तो वो दावा अदालत ने उनका इस बुनियाद पे ख़ारिज कर दिया कि ये तो एक तो टाइम बार्ड है, यानी अगर डिक्लेरेशन की डिग्री आपने हासिल करनी होती है तो वो 6 साल का आपको जो है वो पीरियड होता है। और दूसरा ये कि उन्होंने कोई ख़ास इसमें शहादत या एविडेंस के तौर पे कोई चीज़ें पेश नहीं की। अब इसमें जब ये केस अपील हो के हाई कोर्ट के सामने आया, जस्टिस बाबर सितार के सामने ये केस आया, तो उन्होंने अपने साथ 2 मुआवनीन मुकर्रर किए इस केस के फ़ैसला के लिए, जिसमें एक प्रोफेसर मुनीर साहब थे और एक सीनियर एडवोकेट थे, जिनको उन्होंने अपना मुआविन के तौर पे इस केस में शामिल किया और उनकी राय भी तलब की। अब उसमें उन्होंने 3 सवालात यही बुनियादी उठाए थे जो हमने वीडियो के शुरू में आपको बताए हैं कि क्या पाकिस्तानी कानून इसकी इजाज़त देता है अडॉप्शन की, और ये क्या लीगल है भी सही या नहीं है, क्या पाकिस्तान के कानून में इसकी कोई गुंजाइश है या नहीं है। दूसरा ये कि अगर इसकी इजाज़त दी जाए तो फिर उस बच्चे के उस वालिद के ऊपर क्या हकूक़ होंगे और उस वालिदैन के उस अडॉप्ट किए हुए बच्चे के ऊपर क्या हकूक़ होंगे। और तीसरी बात ये कि क्या एक बालिग़ के लिए भी जो है वो अडॉप्शन की डिग्री हासिल की जा सकती है या नाबालिग की हद तक हो सकती है। तो ये 3 बुनियादी सवालात हैं और इनको इस फैसले में डिस्कस किया गया है। जो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुनीर साहब की राय उन्होंने सबमिट की इस कोर्ट में, उसमें उन्होंने कुछ नुकात उठाए और उस पर बड़ी वाज़ह अपनी जो है सबमिशन दी। एक तो ये थी उसमें कि पाकिस्तानी मुआशरे और मगरबी मुआशरे में अडॉप्शन के कानून में फ़र्क है। इस्लाम में अडॉप्ट किए हुए बच्चे को वो हकूक़ हासिल नहीं है जो एक हकीकी बच्चे को हासिल होते हैं। मसलन इस्लाम में जो बच्चा ले पालक होता है या गोद लिया जाता है, उसको विरासत के मामलात में जो है उसी तरह का
حق حاصل نہیں ہے جو ایک حقیقی بچے کو ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ وارث بن سکتا ہے۔ اور اگر لے پالک بچہ جو ہے کوئی بندہ گود لیتا ہے تو اس کے دوسرے بچے جو حقیقی بچے ہیں ان کے ساتھ وہ محرم نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ محرم نہیں ہو سکتا تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنی بچیوں کے ساتھ جو ان کی پہلے ہیں، یا اگر بیٹے پہلے ہیں اور کوئی بچی گود میں لیتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ محرم اور غیر محرم والا رشتہ وہ اس طرح نہیں ہوگا جو حقیقی بچوں کا آپس میں ہوتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ کہی گئی کہ جو استقرار حق کی ڈگری ہے وہ لی جا سکتی ہے کسی بچے کی اڈاپشن کے بارے میں، یعنی عدالت سے آپ ڈکلیئر کروا سکتے ہیں کہ فلاں بچہ جو ہے وہ آپ کا لے پالک ہے، اور اسے ایک لیگل کریکٹر کے طور پہ اس کا ایک لیگل آئیڈینٹی برقرار رکھوا سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو عدالتیں ہیں پاکستانی، انہوں نے اس چیز کو مکمل طور پہ جو ہے وہ اپنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی بچے کو اڈاپٹ کرتا ہے یا گود لیتا ہے تو وہ اس کے نان و نفقہ کا بھی اسی طرح ذمہ دار ہوتا ہے۔ یہ ڈیوٹیز جو ہیں یہ پاکستانی قانون میں ہوتی ہیں۔ جیسے حقیقی بچوں کو پالنے کا وہ ذمہ دار ہے، جو بچہ اس نے اڈاپٹ کیا ہوگا اس کو اسی طرح خرچہ کر دینے کا وہ پابند ہے، اور وہ بچے اسی طرح خرچے کا دعویٰ بھی اس پہ کر سکتے ہیں جس طرح اس کی اپنی حقیقی اولاد کر سکتی ہے۔ اسی طرح جس بندے نے اس بچے کو گود لیا ہوگا، جس والدین نے، وہ والدین جو ہیں وہ والدین اس کو اس کی کسٹڈی اور ان کو اپنے بارے میں یعنی اگر کوئی کسٹڈی کا ایشو آتا ہے والدین کے ساتھ تو جنہوں نے اڈاپٹ کیا ہوگا وہ اس کی کسٹڈی بھی اپنے پاس رکھنے کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اس اڈاپشن ڈیڈ کے بارے میں اگر عدالت سے ڈگری لے لی جائے کسی بچے کی بابت، کیونکہ وہ اوریجنل والدین تو ہوتے نہیں ہیں، تو کسی طرح نہ کسی طرح اسے عدالت سے ڈکلیئر تو کروانا ہوتا ہے اس کو اپنا بیٹا، تو وہ کروا سکتے ہیں۔ اب جو عدیل وحید صاحب تھے سینئر ایڈوکیٹ، ان کو بھی اس میں عدالت نے معاون مقرر کیا تھا، تو اس میں انہوں نے جو اپنا بریف سبمٹ کیا اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اڈاپشن کے متعلق کیونکہ ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ اسٹیچوٹری قانون نہیں ہے۔ اسٹیچوٹری قانون مطلب ہے کہ کوئی اسمبلی سے پاس کیا ہوا ایکٹ یا آرڈیننس جو صدر جاری کرتا ہے وہ نہیں ہے، اور کوئی کوڈڈ لا نہیں ہے، اس کا اسپیشل لا جسے وہ کہتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے دو چیزیں مد نظر رکھنی ہے، ایک اسلامی نظریہ مد نظر رکھنا ہے، دوسرا ہماری سپیریئر کورٹ جو ہیں ان کے اس معاملے میں پہلے سے کچھ موجود فیصلہ جات ہیں ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے، اور جو پریکٹس ہماری عدالتوں نے اختیار کی ہے اسی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اچھا، اس کے اوپر یہ انہوں نے اس بات پہ یہ واضح کیا کہ اگر اڈاپشن ڈیڈ بنوا لیا جائے اور اس کے بعد عدالت سے استقرار حق کی ڈگری سول سوٹ کے ذریعے ڈکلیئر کروا لیا جائے کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا لے پالک بچہ ہے یا بیٹا ہے، تو اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو سیکشن 42 کے تحت اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت ہم استقرار حق کا دعویٰ کرتے ہیں کسی چیز کو ڈکلیئر کرانے کے لیے کہ فلاں چیز ایسی ہے، عدالت اسے ایسا ڈکلیئر کر دے، تو اس کے لیے لمیٹیشن ٹائم پیریڈ بھی ہے، اس کو مد نظر رکھ دیا جائے تو وہ بہتر ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ساتھ میں ایک اضافی پوائنٹ کہا کہ ڈکلیریشن بنیادی طور پہ ایک اچھی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ عدالت سے اگر ڈکلیئر کروایا جائے تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، کیونکہ اس سے دونوں کے جو والدین جو اڈاپٹ کر رہے ہیں ان کے اور جو اڈاپٹ ہو رہا ہے بچہ اس کے جو رائٹس ہیں وہ سیکیور ہو جاتے ہیں، یعنی جو بھی ان کے ڈٹرمنٹ حقوق ہیں قانون اور اسلام نے مقرر کیے ہیں وہ ڈٹرمن ہو جائیں گے اور دونوں کے سیکیور ہو جائیں گے، وراثت کے بھی اور دوسرے بھی۔ اب وراثت کے جو ہیں وہ کس طرح سیکیور ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرے بچے ہیں یا نہیں بھی ہیں تو وراثت کے معاملے میں یہ بات تو ڈکلیئر ہوگی پہلے سے ہی کہ جناب یہ بچہ ان کا اپنا حقیقی بچہ نہیں تھا بلکہ یہ ڈکلیئر بچہ تھا اور جو اڈاپٹ ڈکلیئر ہوا ہے۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ عدالتوں نے ہمارے ان کے حقوق تسلیم کیے ہیں، نان نفقہ کا حقوق ہے کہ جو والدین بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں وہ اس کے خرچہ کے مستحق ہوتے ہیں، وہ بچے ان والدین پہ خرچہ کا دعویٰ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ والدین ان بچوں کی کسٹڈی کے بارے میں کیس بھی کر سکتے ہیں، ان کی کسٹڈی کو بھی وہ لے سکتے ہیں۔ یہ تین بنیادی چیزیں جو ہیں اس میں عدالت نے یہ کہیں۔ اب عدالت اس کے بعد ان ساری چیزوں کے بعد اس فیصلے پہ پہنچی کہ جناب ہم نے تو یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اڈاپشن ڈیڈ جو ہے وہ بنا کے اس کی استقرار حق کی ڈکلیریشن کی ڈگری حاصل کر سکتا ہے، اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔
ساتھ میں عدالت نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا قانونی کہ جب آپ نے ڈکلیریشن کی ڈگری حاصل کرنی ہوتی ہے کہ یہ بچہ ہم نے لے پالک لیا ہوا ہے، یہ ہمارا لے پالک بچہ، اسے ڈکلیئر کیا جائے، عدالت ڈکلیئر کرے، تو اس کے لیے آپ کو ایک چیز ثابت کرنا ہوتی ہے، وہ یہ کرنی ہوتی ہے کہ آپ اور اس بچے کے جو حقوق چلے آ رہے ہیں بطور لے پالک اور بطور والدین، یعنی کہ جو آپس میں ہیں حقوق، تو اس میں اگر کوئی تھرڈ پارٹی انٹرفیئر کرے گی تو تب جا کے آپ اس کو ڈکلیریشن لینی ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ ڈکلیئر کروانا چاہیں۔ تو اس کیس میں بنیادی طور پہ انہوں نے یہ اصول تو طے کر دیے کہ پاکستانی قانون میں لے پالک بچہ لینا یا گود لینا یہ غیر قانونی نہیں ہے، اسے لیا بھی جا سکتا ہے۔ اس کی بابت دونوں والدین جو ہوتے ہیں وہ ایک تحریر کر کے آپس میں ڈیڈ تیار کر لیتے ہیں، اس ڈیڈ کی بنیاد پہ عدالت سے ڈگری لی جا سکتی ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بالغ بچے کے لیے بھی یا اس بالغ بچے کو لے پالک ڈکلیئر کروانے کے لیے بھی ڈگری لی جا سکتی ہے، لیکن ڈگری تب لی جائے گی جب اس رائٹ کو کوئی بندہ انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی کسی نے بچہ لے پالک لیا ہوا ہے، کوئی آگے کہتا ہے کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ ہم نہیں مانتے، یا کوئی اس کا پچھلے والدین جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر جا کے آپ کو کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کے اس سے ڈکلیریٹری ڈگری حاصل کرنی ہوگی۔ تو اس کیس میں بنیادی طور پہ یہ تھا کہ انہوں نے ایسی کوئی وجہ نہیں بیان کی تھی ان والدین نے جنہوں نے یہ کیس کیا ہوا تھا کہ انہیں کیوں ضرورت پیش آئی ہے، وہ کاز آف ایکشن نہیں بتا سکے تھے کہ کاز آف ایکشن کیا ہے، کس وجہ سے ان کو اس ڈکلیریشن کی ضرورت نہیں آئی۔ صرف انہوں نے یہ کہا کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہیں تو ہمیں اب ضرورت محسوس ہوئی ہے تو ہم نے یہ کر دیا۔ ایسے نہیں ہوتا، کسی تھرڈ پارٹی کی طرف سے ان کے حقوق میں کوئی مداخلت نہیں ہوئی تھی۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ، اور پھر عدالت نے ان کو بار بار موقع دیا کہ آپ کوئی ایویڈنس جو ہے ریکارڈ پہ لے آئیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ یہ بچہ آپ کے ساتھ 1986 سے لے کے آج تک رہ رہا ہے، اور اس کو آپ بطور اڈاپٹیو والدین یا اڈاپٹ کر کے اس کو اپنے بیٹے کے طور پہ آپ نے لیا ہوا ہے۔ لیکن وہ پارٹیاں جو ہیں وہ بالکل اس میں فریق جو تھیں، انہوں نے کوئی اپنا جو ہے نا وہ اس میں شہادت پیش نہیں کر سکیں۔ حالانکہ اس میں یہ بیان الفی سول کورٹ میں جمع کروائے گئے تھے پہلے دونوں والدین کی جانب سے جو اڈاپٹ کرنے جا رہے تھے، جو حقیقی بھی تھے کہ 1986 میں ہم نے ان کو بچہ دے دیا تھا، لیکن 1986 سے لے کے آج تک 2021 تک جب یہ اپیل کی گئی اور 2022 میں اس کا فیصلہ ہے، اس وقت تک کوئی بھی شہادت جو ہے اس بارے میں ریکارڈ پہ نہیں لائی گئی کہ بچہ واقعی ان کے پاس رہا، انہوں نے اس کو بطور بیٹا ٹریٹ کیا، لہٰذا اس وجہ سے ان کا کیس تو ڈسمس ہو گیا۔ لیکن عدالت نے اس فیصلہ میں بنیادی اصول طے کر دیے کہ اڈاپشن جو ہے وہ غیر قانونی نہیں ہے، اڈاپشن کوئی بھی بچہ اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، اس کی بابت ڈیڈ جو ہے وہ تیار کرنا ہوتا ہے ایک دونوں والدین کی جانب سے ایک تحریر، پھر اس کو اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہو ان کو اور کوئی بندہ ان کے اس رشتے کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہو تو پھر عدالت سے ڈکلیریشن بھی لی جا سکتی ہے، لیکن ڈکلیریشن تب لی جائے گی جو کوئی بندہ انٹرفیئر کرے گا اس رائٹس میں، اور پھر اس انٹرفیئرنس سے 6 سال کے اندر ڈگری لی جانی ضروری ہے، ورنہ وہ میعاد کے قانون کے تحت باہر ہو جائے گی اور پھر وہ ڈگری حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ ججمنٹ تھی، اور اڈاپشن کے متعلق کیونکہ پاکستان میں کوئی اسپیشل لا علیحدہ سے موجود نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ بہت ہی زبردست اور بہترین فیصلہ ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک ضرور کر دیں۔